दिनों भी इन्होंने एक मेरा जुमला पकड़ा कि जी ये कह रहा है जी कि अंबिया औलिया फरिश्ते तो शाही कोई नहीं अल्लाह के मुकाबले पे। नहीं तो आपका क्या कीदा है कि फरिश्ते अंबिया औलिया अल्लाह के मुकाबले पे बड़ी शाह है? कहो है तो मैं काफिर डिक्लेयर करांगा। आज तक मैं किसी को काफिर नहीं किया। ऐ जुमला बोलो मैं तुम्हारे तक कुफर दा फतवा लावांगा। दीन और क्या है? यही तो है दीन। अल्लाह के मुकाबले पे जब बात होगी तो हमारे उस्ताद मौलाना साहब साहब फरमाया करते थे, फिर जब तौहीद बयान होगी तो ऑटोमेटिकली गुस्ताखी तो हो जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एक उल्मा ने उनकी एक बात को पकड़कर जो बातें की हैं उसके बारे में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अल्लाह पाक की तौहीद के बारे में जो एक बयान दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि फ़रिश्ते वली औलिया और अंबिया कराम जो हैं वो भी अल्लाह पाक के सामने कोई चीज़ नहीं है, कोई शय नहीं है। इस पर उस उल्मा ने उठकर उनको इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया और उनकी इस बात को लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया, जिस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो बयान सामने आया है और जो जवाब उन्होंने सख्ती से दिया है उस बारे में हम आज बात करेंगे। पहले हम वो वीडियो का क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे। पिछले दिनों भी इन्होंने एक मेरा जुमला पकड़ा कि जी ये कह रहा है जी कि अंबिया औलिया फरिश्ते तो शाही कोई नहीं अल्लाह के मुकाबले पे। नहीं तो आपका क्या कीदा है कि फरिश्ते अंबिया औलिया अल्लाह के मुकाबले पे बड़ी शाह है? कहो है तो मैं काफिर डिक्लेयर करांगा। आज तक मैं किसी को काफिर नहीं किया। ऐ जुमला बोलो मैं तुम्हारे तक कुफर दा फतवा लावांगा। दीन और क्या है? यही तो है दीन। अल्लाह के मुकाबले पे जब बात होगी तो हमारे उस्ताद मौलाना साहब साहब फरमाया करते थे, फिर जब तौहीद बयान होगी तो ऑटोमेटिकली गुस्ताखी तो हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला लिहाज कोई नहीं करता। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में जो फरमाया ना, आयत नंबर 17 में, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग खुले काफिर हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्ने मरियम है। ऐ नबी इनसे फरमाओ भला अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, बाबे शै कोई नहीं। बताओ कोई अल्लाह का क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा को, उसकी मां को और जितने जमीन में उन्हें हलाक कर दे। हलाक का लफ्ज आया क्योंकि अल्लाह जब अपनी तौहीद एस्टैब्लिश करेगा तो गुस्सा अगरचे क्रिश्चियंस पे है, लेकिन चूंकि उन्होंने नबियों को खड़ा किया तो फिर अल्लाह ताला को अपनी तौहीद एस्टैब्लिश करने के लिए कोई शर्म नहीं है कि भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहीं कोई तौहीन शुमार ना कर दे। अल्लाह ने क्लियर कट कहा कि अगर अल्लाह इरादा करे ईसा उनकी मां को हलाक कर दे तो उसकी तो शाही कोई नहीं। अब देखें गुस्सा था क्रिश्चियंस पे, एग्जाम्पल सेट की पैगंबरों को टारगेट करके। क्यों? बात समझाइए। और ये हमारे नबी के लिए भी है, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअया रहमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ नबी तुम फरमाओ अल्लाहु अकबर, अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे, मेरे सहाबा को हलाक कर दे, तुम किस जोम में हो कि तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओगे? हम तो खुद उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब तौहीद बयान होगी तो यही रेशो प्रोपोर्शन बयान होगा। 3 दफा कुरान में आया कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, सूरह अनाम, सूरह यूनुस, सूरह अज़्ज़ुमर। ऐ नबी तुम फरमाओ कि मैं खुद डरता हूं इस बात से कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की, बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। अगरचे नहीं करनी थी, समझाने के लिए 18 अंबिया का नाम लेके अल्लाह ने सूरह अनाम में फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये भी शिर्क करते ना इनके भी सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते। तो क्या अल्लाह ताला तौहीन कर रहे हैं नबियों की? जब अल्लाह की बात होगी फिर ये बात करेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं और बाकी सारी मखलूकात शय ही कोई नहीं अल्लाह के मुकाबले में। एक मुफ्ती ने अपने कुत्ते को हलाल करने के लिए, अपने शिरकी अकीदे को हलाल करने के लिए कहा कि ये तो शैतान ने भी कहा था कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, आदम ते शाही कोई नहीं। देखो खुद से बनाया। एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है? कुरान में तो किस्से आदम और इबलीस 7 दफा है और अल्लाह ने बताया कि इबलीस ने क्या कहा था। इबलीस ने यह तो नहीं कहा था कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं और आदम ते शाही कोई नहीं। उसने कहा था मेरे जैसा कोई नहीं है, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मट्टी से। अल्लाह से तो उसने कभी कंपेयर ही नहीं करवाया था। उसने अपने आप को कहा था मैं आदम से बेहतर हूं। उसने कहा था कि इबलीस के जैसा है ही कोई नहीं, आदम ते शाही कोई नहीं। उसने ये नहीं कहा था अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं। अगर ये वो मानता होता अल्लाह का मानने वाला, तो अल्लाह अगर हमें हुक्म देना किसी जानवर के आगे भी झुकने का तो हम वो भी हुक्म मानेंगे उसका। वो तो अल्लाह का बागी था।
اسی لیے پیر نصیر الدین صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا. مولویوں نے صوفیوں نے اپنے بزرگوں کے فاسد عقائد چھپانے کے لیے کہا او جی ابلیس شیطان کو بھی بڑا علم سی تو گمراہ ہو گیا. تو انجینئر صاحب کے اے کولو گلا کتنے لکھے شیطان کو علم سی, کیڑی آیت ہے کیڑی حدیث ہے؟ علم ہوتا تو یہ کرتا. علم اس کے پاس ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم یہ لکھا ہے اس پہ چلو, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو شوکیس میں ہی رکھو اس پہ چلو جو بابے کہہ رہے ہیں. گدھے کی مثال تو تم لوگ ہو. علماء یہود کو اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے. جس طرح گدھا کتاب سے استفادہ نہیں نہ کر سکتا, ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی نے آنا ہے, انہوں نے استفادہ نہیں کیا. جس طرح ان کی کتابیں ان ماڈرن گدھوں پہ لدی ہوئی ہیں, یعنی شوکیسوں کے اندر, اور یہ اس کو پڑھ کے اپنی نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ نہیں کر پا رہے اپنے بابوں کے پیچھے. یہ گدھوں کی مثال ہے. دیکھا آپ نے, وہ مثال جو ان کے خلاف تھی انہوں نے دوسروں کے اوپر فٹ کر دی. تو جب توحید کی بات ہوگی پھر اس طریقے سے چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی کو نبوت دیں, رسالت کے ساتھ مبعوث کریں, حکمت دیں, اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. اللہ اکبر. بلکہ وہ کہے گا کونوا ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, بسبب اس کے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرما رہا ہے. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر اس لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ لوگ کہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو, اور نہ کوئی مقرر فرشتہ اس کی مجال کہ اسے کہا جائے کہ بس تو اللہ کا بندہ ہی ہے, ایسے آگے نہ بڑھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اس چیز سے تکبر کرے اور شرمندہ ہو کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے, قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسے لوگوں کو. حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے, سمجھانے کے لیے. تو قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے والی ہیں. تو یہ آپ سمجھیں یہ ہر جملہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہے. جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں نا پھر وہ جملے ہو جاتے ہیں خراب. قرآن میں 180 ڈگری ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس ہیں جس سے آپ قرآن کا مذاق بڑی آسانی سے اڑا سکتے ہیں اگر آپ کو قرآن نہیں آتا. لیکن اگر آپ قرآن والوں سے پوچھیں گے, سنت والوں سے پوچھیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے اگرچہ یہ بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن دونوں درست ہیں. سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, بے شک اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ہدایت ہی نہیں دیتے تو اس نبی کا ہم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. اور قرآن میں سورہ شورا میں دوسری جگہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم, اے نبی بالضرور تم ہدایت دیتے ہو سیدھے راستے کی طرف. یا اللہ جی یہ کیا, ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم جس سے محبت کرو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ ہدایت دیتا ہے. ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ہدایت, اور دیکھیں بالکل 180 ڈگری, لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے, لتہدی اگر یہ الف ہٹ جائے نا بالکل عربی میں الٹ ہو جاتا ہے, ضرور تم ہی ہدایت دیتے ہو. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. جو بدقسمتی پہ اترا ہوا ہے, جو ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے, نبی علیہ السلام اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے, وہ صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے. یہ ہے انک لا تہدی, اے نبی تم نہیں ہدایت دے سکتے. اور وہ جو ہے انک لتہدی وہ یہ ہے کہ جو ہدایت قبول کرنا چاہے یقیناً آپ کی دعوت حق پہ جب وہ لبیک کہے گا وہ صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا. دیکھا 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں لیکن بیک وقت درست ہے. اور یہ میری سٹیٹمنٹس اٹھاتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ساری سٹیٹمنٹس خود احادیث کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں. ان بیچاروں نے جاہل, انہوں نے پڑھی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے میرا ایک کلپ اٹھایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا, اور دوسرا کلپ اٹھایا کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا. دونوں میری سٹیٹمنٹ ہے, کہتے ہیں یہ دیکھو جی دونوں درست ہیں. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ جو اس تک جھوٹی روایتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ مسلمان نہیں سمجھتا, وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن میرے جیسا شخص جو علم کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ وہ صحابی تھے اور نبی الاسلام کے لاڈلے تھے, میں اگر انہیں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. اس کو تو چھوڑ دیں, میں تو عام مسلمان کو بھی کافر کہوں تو کافر ہو جاؤں گا. اور یہ حدیث بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. ایک بدری صحابی نے نبی الاسلام کا راز لیک کر دیا, ابن ابی بلتا نے. نبی الاسلام کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے. حضرت علی کو بھیجا, انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ تلاشی دے اپنی, تیرے پاس ایک خط ہے. اس نے کہا جی یہ دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں میرے پاس. انہوں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے, نہ اللہ کا رسول اور نہ اللہ جھوٹا ہے. اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا, وہ خط نکال. تو اس نے اپنا جوڑا کھولا, اس میں وہ خط تھا. ایک بدری صحابی نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کی ہوئی تھی. وہ خط لکھا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, اس کے بدلے تم میری بیوی بچوں اور مال کی آپ نے حفاظت کرنا, میں نے تمہیں یہ ایک راز دیا ہے.
وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا ریئیکشن ہونا تھا. ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں, نبی کے ساتھ غداری کر رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر کو حضور نے کہا کہ عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. اور پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ دنیا کی محبت میں غلبے کی وجہ سے اس نے کیا, یہ غداری اس طرح نہیں تھی. لیکن ظاہری فتویٰ تو یہی تھا کہ اس نے منافقت کی, غداری کی, کفر کیا حضور کے ساتھ اس طریقے سے دھوکہ کر کے. حضرت عمر نے بالکل صحیح کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں, لیکن حضور نے منع کر دیا. لیکن حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی. ہونا تو چاہیے تھا عمر تم نے بدری کو منافق کہا تو کفر لوٹ گیا تو توبہ کرو. کیوں؟ یہ امام بخاری نے پھر سمجھایا اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے, اسی واقعے کو, کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی صحابی کو کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا. ویڈیو کلپ دیکھیں اپنے انجین محمد علی مرزا نے, اس میں کس طرح سے احادیث کے ساتھ, دلائل کے ساتھ اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے ساتھ کس طرح سے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب توحید کو بیان کرتے ہیں تو قدرتی طور پر اللہ پاک کتنے بھی انسان ہیں, کوئی ولی اولیاء ہے, کوئی پیر پیغمبر ہے یا انبیاء کرام ہیں, ان کی گستاخی قدرتی طور پر ہوتی ہے, کیونکہ اللہ پاک کی وحدانیت, اللہ پاک کی توحید کے آگے تو کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا, اور اس کی شان کے مطابق تو اور کوئی نہیں ہے, وہ اپنی شان میں یکتا ہے. تو اللہ پاک کی توحید جب بھی ہم بیان کریں گے تو گستاخی تو پھر ہو جاتی ہے, اور اللہ پاک کے ساتھ ہم کسی کو اس کی شان کے مطابق اس کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن دوسرے علماء نے ان کی اس بات کو کس طرح سے ہائی لائٹ کیا, اور اب انجینئر محمد علی مرزا نے اس کا جواب کس طرح سے دیا اپنے دلائل کے ساتھ, اور خاصے غصے میں انہوں نے بات کی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یا انبیاء کرام جو ہیں یا کوئی ولی اولیاء ہیں وہ اللہ پاک کے ساتھ ہم شریک بنا سکتے ہیں, ان کی شان کے مطابق کر سکتے ہیں, تو پھر وہ شخص کافر ہی ہوگا اور اس پر وہ کافر کا فتویٰ لگائیں گے. تو یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ پاک کے شان کے مطابق اللہ پاک کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. وہ اپنی وحدانیت میں, اپنی توحید میں اکیلا ہے. ایک عام مسلمان جس کا اللہ پاک پر یقین اور ایمان ہے لیکن اس کے پاس دین کا کچھ خاص علم نہیں ہے, وہ شخص بھی یہ جانتا ہے, وہ مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک کی جب ہم توحید بیان کریں گے, اس کی تعریف کریں گے تو اس کے لائق تو اور کوئی نہیں ہے, اس کی شان کے لائق اور کوئی ہے ہی نہیں. تو اس بات کو یہ فضاحت کے طور پر لیا گیا, اس کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا کرنا, انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف نفرت پیدا کرنا کہ اس طرح کہہ رہے ہیں, حالانکہ ایک عام انسان بھی اگر یہ بات سنتا ہے تو اس کے پاس اس کا ٹھوس جواب ہے کہ واقعی اللہ پاک کے ساتھ تو ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. تو اس طرح کر کے جو علماء کرام ایک دوسرے کے خلاف اختلاف رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ تو ناز رکھتے ہیں لیکن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش بھی ہے. یہ اس طرح سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے دوسرے لوگ بھٹکنے لگتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم خود اسلام کو پڑھیں, شریعت کو پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خود اچھا فیصلہ کر سکیں, تاکہ ہم کسی بھی گمراہی میں نہ پڑیں. تو آپ جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں, کوئی اس طرح کا بیان سنتے ہیں, تو آپ اس چیز کو باقاعدہ مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں تاکہ آپ بہتر طور پر فیصلہ کر سکیں اور سیدھے راستے پر ہم چلیں. کسی علماء کے پیچھے لگ کر ہم اپنا ایمان نہ خراب کریں, کیونکہ آج کل کے علماء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہت سے علماء اس طرح کے بھی باقاعدہ احادیث پر, باقاعدہ قرآن پاک کی آیات پر چل کر ہمیں بتا کر ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں ان کی بات سننی چاہیے جو حدیث کے مطابق, قرآن کے مطابق بات کرتے ہیں. باقی علماء پر ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور صحیح رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, اور خود بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ, تاکہ ہم بھلائی کے اور رہنمائی کے راستے پر رہیں اور ہم بھٹکے نہ. اللہ پاک ہم سب کو
اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اور یہ ایک بہت چھوٹا سا کام ہوتا ہے جو میں ہر بار آپ سے ریکویسٹ کے طور پر کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ اللہ پاک کی وحدانیت کو، اللہ پاک کی توحید کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کیا اسی طرح سے بیان نہیں کیا جاتا جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا بیان کرتے ہیں؟ تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو وہ اللہ پاک اس کو ہدایت کے سیدھے راستے پر لے آئے۔ ہماری تو یہی دعا ہے۔ السلام علیکم۔